अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम मोहम्मद अदील है और मैं आज आपको वन कॉइन की प्रेजेंटेशन उर्दू में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, बहुत से लोगों ने बोला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश की समझ नहीं लगती, तो उनके लिए उर्दू में रिकॉर्ड की जाए। क्योंकि अगर मैं उर्दू में रिकॉर्ड करूंगा तो ऑब्वियसली ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन और बहुत से बांग्लादेश के लोग भी जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। आखिरकार ये वन कॉइन है क्या? हर तरफ वन कॉइन का चर्चा, लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा है कि मुझे अब इस बिजनेस में तकरीबन 5वां महीना है। मैं लंदन से बिलोंग करता हूँ, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरे पास अपना बिजनेस है, अपनी शॉप है, और साथ में मैं वन कॉइन भी कर रहा हूँ। शुरू से मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब मैंने इसको सीखा, पढ़ा और मुझे पता लगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने इसको बिल्कुल जो है ना सीरियस लेके और इस पे काम करना शुरू कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि मैंने 5 या 10 बंदों के साथ शुरू शुरू में स्टार्ट किया, 5-10 बंदों के साथ ये आइडिया शेयर किया। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में तकरीबन 300 से ज़्यादा बंदे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये आइडिया लोगों के साथ शेयर किया है, और हर बंदा अपने तरीके से सीख के इसको लेके चल रहा है, और हर बंदा अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है कि जिसके आगे भी आप प्रेज़ेंट करते हैं, वो बंदा हैपीली इसको ज्वाइन करता है, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो इनकम है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हिडन मिलियनेयर्स देखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं अभी शुरू करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो प्रेज़ेंटेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं 3 पार्ट्स में करूँगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊँगा कि ये कंपनी है क्या, कब शुरू हुई, इसकी इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ आपके साथ कराया जाएगा। और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करके किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, और कितना इसमें पोटेंशियल है और कितना रिटर्न है। और पार्ट 3 में हम वो बात करेंगे बोनस प्लान पे, कि अगर आप इस आइडिया को लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, बताएँगे, तो किस तरीके से कंपनी आपको बोनसेस जो है देती है। तो विदाउट फर्दर डिले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या? डिजिटल करेंसी जो है बेसिकली इसकी अपनी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात याद रखिएगा कि डिजिटल करेंसी जो है, इसको कोई दुनिया का बैंक या दुनिया का मुल्क जो है कंट्रोल नहीं करता। ये बिल्कुल बिहेव इस तरह करती है कि जिस तरह सोना या चांदी है, ठीक है। और ये सप्लाई और डिमांड पे भी डिपेंड करती है कि कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है। तो सीधी सी बात है कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, और जिनके पास ज्यादा सप्लाई होगी वो ही जो है ऑब्वियसली डोमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले जो जिसने ये आइडिया प्रेजेंट किया था, जिस कंपनी ने, उस कंपनी का नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो समझ लें कि 2009 में इंट्रोड्यूस हुई। और जब 2009 में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो दुनिया के बड़े बड़े जो मीडिया ग्रुप थे, बीबीसी, फॉक्स, सीएनएन वगैरह, ब्लूमबर्ग, इन्होंने कहा कि ये एक बड़ा रबिश किस्म का आइडिया है, और ये जो है चल नहीं पाएगा, और बहुत मुश्किल है, लोग अपना पैसा गंवा देंगे। तो इस आइडिया को जो है ना, ये बिल्कुल ही अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वजह ये थी इसको क्रिटिसाइज करने की, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ आया है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में सूद का निज़ाम है, इंटरेस्ट का निज़ाम है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपका बैंक हर चीज को कंट्रोल करता है, फिर बैंक्स को गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो डिजिटल करेंसी आई थी, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ये एक किस्म की पीपल्स बनी है, इसलिए इसके खिलाफ काफी ज्यादा बयानात आए। और जाहिर है जब कोई नई चीज होती है तो उस पे लोग स्केप्टिकल भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि ये नई चीज आ गई है, पता नहीं क्या होगा, ये सेफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, इस बिटकॉइन के अंदर दो किस्म के लोगों ने मिलियंस कमाए हैं। पहले टाइप के लोग वो थे जो आईटी प्रोफेशनल थे, जिनका बैकग्राउंड सॉलिड था कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, जो समझते थे सारा। और दूसरा वो लोग
جو obviously امیر لوگ تھے، اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے بھی ملینز کما لیے. کیسے کمائے وہ ہم آپ سے ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں جائیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بٹ کوائن، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پہلی کمپنی تھی، ڈیجیٹل کرنسی کی کمپنی، اس کو کرپٹو کرنسی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2009 کے آنے کے بعد ٹھیک 1 سے 2 سال کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اتنی سمجھنے کے ترقی کی، اس نے وہ چیز پہ جا کے مطلب کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ سمجھنے کہ یہ 10 سینٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے. میں آپ کو ایزی ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو 10 سینٹ سے سمجھنے کہ جو بٹ کوائن تھا سٹارٹ ہوا 10 سینٹ سے. ٹھیک ہے. اب 10 سینٹ سے سٹارٹ ہو کے امیجن کریں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے 2009 میں بہت سے بٹ کوائن خریدے ہوں گے 10 سینٹ کے اندر. کسی نے 100 خریدا، کسی نے 500، کسی نے 1000، کیونکہ 10 پیسے کا تو ہے. امیجن کریں کہ $1 کے 10 بٹ کوائن آپ خرید سکتے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے خریدے تقریباً 1 سے 2 سال کے اندر بٹ کوائن کی وہی پرائز جو 10 پیسے میں بک رہا تھا $1200 تک چلی گئی. ٹھیک ہے جی. جو ہی اگر آپ بی بی سی پہ جا کے، بی بی سی اردو پہ یا بی بی سی انگلش پہ جا کے یہ آرٹیکل جا کے سرچ کریں نا بٹ کوائن کا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بٹ کوائن نے پھر ایک بریکنگ نیوز دی تھی، بی بی سی نے ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ بٹ کوائن جو ہے اس وقت $1000 پہ پہنچ گیا. تو آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ اس وقت کی تھی 10 سینٹ کی یا 20 سینٹ کی یا 30 سینٹ سے کے حساب سے، جنہوں نے وہ کوئنز خریدے تھے اور بعد میں کسی نے 300 کا، 400 کا، 500 کا بیچا یا 1000 یا 1200 کا بیچا، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ ملینئرز بنے اس میں. آج بھی بٹ کوائن تقریباً $600-700 کا ہے ایک بٹ کوائن. ٹھیک ہے. اور تقریباً 7 سال سے یہ مارکیٹ میں اس وقت سمجھنے کے نمبر 1 پہ جا رہا ہے. بٹ کوائن آنے کے بعد تقریباً 730 اور کمپنیز مارکیٹ میں آئیں جنہوں نے یہ مطلب کہ سمجھنے کے بٹ کوائن کو کاپی کرنے کی کوشش کی. اس میں سے کچھ چل رہی ہیں، کچھ کامیاب ہیں، کچھ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہماری بھی جو کمپنی ہے ون کوائن، اس کو تقریباً ابھی 2 سال ہونے والے ہیں. اور اس کی جو سکسس سٹوری ہے، کیسے شروع ہوئی یا ہم نے ون کوائن کو کیوں جوائن کیا، ہم نے کوئی اور کمپنی کو کیوں نہیں جوائن کیا، آج یہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور آپ کو اگزامپل دیتے چلیں کہ یہ جو 2 بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں، سمجھیں کہ یہ مسٹر جیرڈ کے نا، یہ بٹ کوائن ملینئر ہے. اس نے 5000 بٹ کوائن خریدے تھے 20 سینٹ کے حساب سے. اور بعد میں اس نے جب دیکھا کہ بٹ کوائن کی پرائز $258 پہ چلی گئی ہے، تو اس نے کہا کہ بس یہی میکسیمم پرائز ہوگی. تو اس نے فوراً جو اپنے 5000 بٹ کوائن تھے نا، $258 پر پیس کے حساب سے بیچے اور تقریباً $13 لاکھ اس نے کما لیے. ٹھیک ہے جی. اب جیرڈ کو پتا لگا کہ یہ تو پرائز 500 پہ بھی چلے گی، 1000 پہ بھی، 1200 پہ بھی گئی ہے. ظاہر ہے اس کو بڑا افسوس ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے تقریباً $3 ملین کمائے. اسی طرح یہ جو ٹام ہے، اس کو بھی اس کے دوست سٹیو نے یہ اپرچونٹی پریزنٹ کی. اس کو بتایا کہ یہ ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے، اس وقت لوگ چانس ہے، ہمارے پاس ارلی سٹیج ہے، تم بھی انویسٹ کر لو. اس نے کہا کہ یار میں نے اس کی ریسرچ کی ہے، مجھے یہ اسکیم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ تو آج تک رو رہا ہے، لیکن اس کا دوست سٹیو جس نے وہ اپرچونٹی آج سے 4 سال پہلے اس کو پریزنٹ کی تھی، اس نے $8 ملین $80 لاکھ اس بندے نے پروفٹ کمائی. ٹھیک ہے. اور ٹام جو ہے آج تک اس چیز کو پچھتا رہا ہے. لیکن ابھی دیکھیں، ابھی بٹ کوائن تقریباً $700 کا ہے، $650 کا جو بھی پرائز ہے آپ چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. یہ بہت مشکل ہے اس وقت کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکیں، کیونکہ میچور ہو چکا ہے، ایک بہت بڑی ڈینومینیشن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا جو حصہ بہت بڑا ہے، تو کتنے کوئن انسان خرید سکتا ہے. اسی لیے آج ہم ون کوئن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ون کوئن جو ہے ایک ارلی سٹیج کے اوپر ہے، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں، سب سے پہلے ہم اس کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں
بارٹر سسٹم کی. بارٹر سسٹم کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ جب لوگ ہمارے پاس یہ پیپر منی جو تھی یا کارڈ منی پلاسٹک منی نہیں ہوتے تھے, سکے نہیں ہوتے تھے, پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ایکسچینج کرتے تھے. اگر آپ کے پاس مکئی ہے, میرے پاس چاول ہے, تو آپ وہ مجھے مکئی دے کے چاول لے لیں گے, یا اگر آپ کے پاس میرا مطلب کوئی سبزی ہے اور اپنے سبزیاں دے کے گوشت لینا, تو اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے چیزیں ایکسچینج کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ زمانے بدلے, ہم سکوں کے دور میں آئے. سکوں کے دور میں آنے کے بعد ہم پیپر منی کے دور میں آ گئے. ٹھیک ہے, اب پیپر منی ہے ہمارے جیبوں میں ہے, لیکن پیپر منی کے بعد اگر آپ دیکھیں آج سے 4-5 سال یا 10 سال پہلے لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا ماسٹر کارڈ ہوتا کیا ہے, لیکن کو پتا تھا کہ آج کے زمانے میں یہ بلین ملٹی بلین ڈالرز کی یہ انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, آج ہماری جیبوں میں پلاسٹک منی بھی ہے جن کو ہم کارڈز, ڈیبٹ کارڈ یا ماسٹر کارڈ بولتے ہیں. 21 سینچری میں اس وقت اب ہم جو ہے ڈیجیٹل کرنسی کے زمانے میں جو ہے داخل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے بٹ کوائن کو, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ٹھیک ہے, شروع میں لوگوں نے اس کو اپوز کیا, کریٹیسائز کیا, لیکن آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بینک جو ہیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں. جیسا کہ اگزامپل لیتے ہیں بینک آف امریکہ کی. بینک آف امریکہ نے تقریباً 20 مور کرپٹو کرنسی کے جو ہے نا اپنا بلاک چین پیٹرن جو ہیں فائل کیے ہوئے ہیں. ای بے ایک آن لائن سیلر ہے, ای بے کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے, یہ بھی اپنی کرپٹو کرنسی لے کے آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, بینک آف انگلینڈ نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ یار ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس میں واقعی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور سینٹرل بینک آف چائنا جو ہے انہوں نے آفیشیلی اناؤنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے, 21 جنوری 2060 کو انہوں نے آفیشیلی اناؤنس کیا کہ ہم اپنی ڈیجیٹل کرنسی لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بارکلیز بینک جو ہے یہ برطانیہ کا پہلا برٹش بینک ہے جس نے آلریڈی ہر قسم کی کرپٹو کرنسی ایکسیپٹ کرنی شروع کر دی ہے, اور سرکل ایپ کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے. ٹھیک ہے, اور ہاں جیسا کہ یہ ساتھ میں آپ کو ایک ریفرنس ہے, بارکلیز بیکم دا فرسٹ بگیسٹ یو کے بینک ٹو بیک ڈیجیٹل کرنسی فرم. ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں ابھی دیکھیں انٹرنیشنلائز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس وقت جو ہے یہ جو سکسیس سٹوری یہ جو چل رہی ہے اس کا ہمیں حصہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں 2009 میں بھی ہم زندہ تھے, ہم جوان تھے, ہمارے پاس ٹائم تھا, پیسہ بھی تھا, اور ظاہر ہے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بٹ کوائن 10 سینٹ میں اگر ہم خریدیں گے اور 1 سال کے بعد یہ $1000 پہ جا رہا ہے, ہم ڈیفینیٹلی انویسٹ کرتے. لیکن ٹو بی آنےسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے وہ اپرچونٹی مس کی ہے. ٹھیک ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کے چلا گیا لیکن ہمیں نہیں پتا لگا. ٹھیک ہے, اب ون کوائن ہمیں سیم اپرچونٹی دینے جا رہا ہے جو بٹ کوائن نے 2009 میں اس وقت دی تھی. کیسے, وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے. اس سے پہلے ایک دو بندوں کے بارے میں اور بات کرتے ہیں. بل گیٹس جو ہے یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, مائکروسافٹ کا یہ فاؤنڈر ہے, اور اس نے بھی بولا ہے کہ ان دا فیوچر فائنینشیل ٹرانزیکشنز ول بی ڈیجیٹل, یونیورسل اینڈ آلموسٹ فری. یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوں گی یہ ہی سب کچھ ہوگا, یہ ہی ڈیجیٹل بھی ہوں گی اور ورلڈ وائڈ بھی ہوں گی اور تقریباً فری ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی میں واقع ہی آپ جب پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کا تقریباً یہ 80% چیپسٹ آپ کو پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن یونین یا ایز کمپیئر ٹو منی گرام, یا اگر آپ اپنے بینک سے کوئی انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پہ لمٹ ہے, 5 دن 6 دن لگ جاتے ہیں اور بینک آپ کو چارجز بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈیجیٹل کرنسی پہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور ایک یہ فاسٹ ہے, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی پیسہ بھیج سکتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر. ٹھیک ہے, اور بل گیٹس جو ہے اس نے خود تقریباً $100 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ڈیجیٹل کرنسی میں. ٹھیک ہے, اور اس کی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے سرچ میں لکھیں کہ بل گیٹس آن ڈیجیٹل کرنسی, تو اس کی تمام ویڈیوز آ جائیں گی, اس پہ آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں. اس کے بعد سر رچرڈ برانسن, اس کو ساری دنیا جانتی ہے, ورجن ایئر لائن کا مالک اور ورجن میڈیا کا مالک. پورے یورپ میں ورجن میڈیا پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیلی فون لائن, انٹرنیٹ اور ٹی وی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ورجن ٹرینز چلتی ہیں یو کے اندر, سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد ان کی ورجن ایئر لائن ہے, اور یہاں تک کہ اس نے یہ جو فیوچر میں جو پلاننگ کر رہا ہے چاند پہ ڈسکوریز جو ہے جیٹس وغیرہ بھیجنے کے لیے, وہ بھی ورجن کے سارے پروجیکٹس ہیں. اور اس کی سٹوری یہ ہے کہ ورجن میں انہوں نے ایک ڈیل کلوز کرنے جا رہا تھا یہ بندہ جاپان کے اندر,
اور جو جٹ خریدنے لگا تھا اس کی جب یہ پیمنٹ ٹرانسفر کرنے لگا تو اس کو تھوڑی سی پرابلم ہوئی پیسہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، کیونکہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. تو ہوا اس طرح کہ اس کے کولیگز نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ بٹ کوائن خرید لیں، اور بٹ کوائن خرید کے تو وہ پیمنٹ جو ہے جاپان کو کر دیں. تو اسے کیا ہوا کہ اس نے بٹ کوائن خریدے. یہ فرسٹ ٹائم تھا، اس کی فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا. یہ ایک بزنس مین ہے، انٹرپرینور ہے، اوپن ٹو آل نیو آئیڈیاز. یہ تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیلف میڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے، اس نے وہ بٹ کوائن خریدے، ٹرانسفر کی، اور اس نے تقریباً $15 ملین بینکنگ چارجز پہ بھی سیو کیے، اور اس کی ٹرانزیکشن بھی اسٹریٹ وے ہوگی. تب سے یہ بندہ ڈیجیٹل کرنسی کا بہت بڑا فین ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اٹ فیل اسٹرینج ٹو تھنک آف اے ورلڈ وداؤٹ کیش. ٹھیک ہے، کہتا ہے یہ عجیب ہی لگتا ہے کہ کیش کے بغیر دنیا چلنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، نو مور کوئنز اور نوٹس. ٹھیک ہے، کہ آپ کی جیب میں کوئی سکے بھی نہیں ہے اور نوٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے اپنے صوفے کے اوپر، اور ایسا لگے جیسے کہ ہر چیز بغیر ان چیزوں کے بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بات اسی طرح ہی ہے. جیسے ڈیجیٹل کرنسی ہے، وہ ایک ورچوئل کرنسی ہے، آپ کی جیب میں نہیں ہے، اس کی ایک فزیکل ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اپنے دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے. تو دوسری بات، سر رچرڈ برانسن نے تقریباً $600 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ڈیجیٹل کرنسی میں بھی. اور آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں رچرڈ برانسن آن ڈیجیٹل کرنسی، تو یہ آپ اس کی بلومبرگ ٹیلی ویژن پہ، بہت سے ٹی وی چینلز پہ اس کا آپ انٹرویو سنیں گے جو یہ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کر رہا ہے. اور سب سے اچھی جو بات اس نے کیا اس میں یہ کہا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن تو آ چکا ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ میں بٹ کوائن سے زیادہ اچھی کمپنیز موجود ہیں جس سے لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے بنا رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈر کی. فاؤنڈر جو ہے ون کوائن کی، یہ ہے ڈاکٹر روجا اگناٹووا. ڈاکٹر روجا اگناٹووا جو ہے یہ بلغاریہ میں پیدا ہوئی ہیں اور جرمنی میں پلی ہیں. انہوں نے یونیورسٹی آکسفورڈ سے، یو کے سے لا میں ڈگری کی ہے. ماسٹر ڈگری انہوں نے جرمنی سے کی ہے. انہوں نے 2 بکس لکھی ہیں کرپٹو کرنسی پہ بھی. ان کو بزنس وومن آف ورلڈ ایوارڈ بھی ملا ہے، بزنس وومن آف دا ایئر 2 دفعہ. اور یہ مکینزیز اینڈ کمپنی، جرمن بینکس اور ڈچ بینک اور رشین بینک کے لیے بھی انہوں نے بہت سا کام کیا. ان کا بہت مطلب کہ ایکسپیرینس ہے فائنینشیل بیک گراؤنڈ میں، یہ بہت سالڈ بیک گراؤنڈ ہے ان کا. جی، تو ہم بات کرتے ہیں ابھی اس کمپنی کی کہ یہ سکسیس سٹوری سٹارٹ کب ہوئی. بیسکلی کمپنی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً ابھی 2 سال بھی پورے کمپنی کو نہیں ہوئے، تقریباً 19 یا 20 مہینے ٹوٹل ہوئے ہیں. اور جو کمپنی ہے سرٹیفائڈ اینڈ آڈیٹڈ ہے بائی جرمن لا فرمز، اور تقریباً دنیا کے ہر ملک میں مور دین 190 کنٹریز میں کمپنی اسٹیبلش ہے. اور تقریباً ہمارے آل ٹوگیدر 2 ملین ممبر سے بھی اس وقت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اگر دیکھیں مارکیٹ کیپچر تو تقریباً 4 بلین کا مارکیٹ کیپچر ہے. اگر ہم مارکیٹ کیپچر کی بات کریں تو آپ دیکھیں اس میں کہ اگر آپ کو مائکروسافٹ کا پتہ ہے، جیسے کہ ہم بل گیٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کی کمپنی کا، مائکروسافٹ کو تقریباً 9 سال لگے بلین ڈالر کمپنی بننے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس طرح ایپل جو ہے امریکن کمپنی ہے، اس کو بھی تقریباً 7 سال لگے بلین ڈالر کمپنی بننے کے لیے. لیکن آپ ون کوئن کو دیکھیں کہ ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے اور اس نے 4 بلین یورو کا مارکیٹ کیپچر کیا ہے. یہ بذات خود ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن چیزوں نے ہمیں کنونس کیا، کیونکہ ہم نے کمپنی کی پچھلی 1 سال کی سکسیس سٹوری دیکھی ہے، 1.5 سال کی، کہ کمپنی نے اچیو کیا ہے. اس اچیومنٹ کی بیس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ جو دوسری 730 کمپنیز ہیں اس کا تو اگر آپ پوری 730 کمپنیز کا مارکیٹ کیپچر اکٹھا کریں نا تو 730 کا 2 بلین سے بھی کم بنتا ہے. تو کہاں پہ 730 کمپنیاں بٹ کوائن کو نکال کے، اور کہاں پہ اکیلی ون کوائن جو 4 بلین کا مارکیٹ کیپچر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ 730 کمپنی جو اس وقت مارکیٹ پہ موجود ہیں، کم یا تھوڑی زیادہ، ان کے جو ممبرز ہیں ٹوٹل وہ بھی 1 ملین سے کم ہے ساری کمپنیز کے ملا کے. لیکن جو ون کوائن ہے وہ اکیلی کمپنی 2 ملین ممبرز کا بھی جو نمبر ہے، فیگر ہے، وہ عبور کر چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے.
جیسے کہ میں نے آپ کو فرسٹ سلائیڈ میں بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ بالکل بیہیو کرتی ہے آن دا بیسس آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس وقت, یہ اس وقت میجورٹی میں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ون کوئن کے ساتھ ہی ہمیں کام شروع کرنا چاہیے, اسی کمپنی کو جوائن کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ بہت تیز ہے, بہت فاسٹس ہے, بہت ہی فاسٹ ہے, اور یہ بہت تیزی سے آگے نکل رہی ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے ساتھ وہ بٹ کوائن والا کام دوبارہ ہو جائے, ہم دیکھتے رہ جائیں اور یہ پھر آگے اسی میں لوگ پھر ملینئرز بن جائیں یا لاکھوں کروڑوں کما لیں, تو ہم کسی تیسری کمپنی کے پیچھے بھاگتے پھریں. اس وقت ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, ایک دفعہ ہم نے چانس لوز کیا ہے, لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمیں فل اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ کی. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں, پہلے سال کے اندر کمپنی نے تقریباً 300 ملینئر پروڈیوس کیے ہیں. 300 ملینئر کا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی ایج کیا ہے, اگر آپ 20, 25, 30, 40 یا 50 سال کے ہیں, تو آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے لوگ جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں دیکھا ہوگا کہ جو زیرو سے سٹارٹ ہوئے اور آپ کی نظروں کے سامنے ملینئرز بنے. بہت کم ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت کم, 1, 2, 3, 4 زیادہ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں. لیکن یہ کمپنی دیکھیں 300 ملینئر پہلے سال میں پروڈیوس کر رہی ہے, جو بذات خود ایک بہت ہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اور کمپنی کو ٹائم کتنا ہوا ہے, 2 سال. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو مسٹر جوہا پریالا ہے, یہ بندہ $4 ملین کمپنی میں پر منتھ کما رہا ہے. اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں کہ ٹاپ MLM ارنر ان دا ورلڈ مارچ 2016, تو آپ کو 200 بندوں کی ایسی لسٹ ملے گی جس پہ ادھر سارا بتایا گیا کہ کون کتنے پیسے کما رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ 10 میں 3 ون کوئن سے ہیں. انفیکٹ نمبر 1 پہ بھی 1 کوئن پہ ہے مسٹر جوہا پریالا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور نمبر 2 پہ بھی جو ہے 1 کوئن پہ ہے, 1 کوئن کا بندہ ہے. اور اگر آپ ٹاپ 50 نیچے تک جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1 کوئن کے جو لوگ ہیں کس طریقے سے ان کا نمبر جو اوپر آتا جا رہا ہے, کیونکہ ارننگ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس میں. اس کے بعد 350 پیپل میکسنگ آؤٹ, اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 350 بندے ایسے بھی ہیں. یہ 6 مہینے پرانی سلائیڈ ہے, یہ جو 350 والی ہے نمبرز والی ہے, کیونکہ اس وقت تقریباً 1000 کا انسا کراس ہو چکا ہے. یہ وہ بندے ہیں جو کم سے کم 35,000 یورو پر ویک کا کمپنی میں کما رہے ہیں. اور لندن میں 3 سے 4 ایسے بندوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو 35,000 یورو سے بھی زیادہ پر ویکلی بیسس پہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اگر بات کریں کہ 1 کوئن جب سٹارٹ ہوا سپتمبر 2014 میں, تو اس کی جو سٹارٹنگ پرائز اس وقت رکھی گئی تھی وہ تھی €0.5. جیسے بٹ کوئن کی پرائز 10 سینٹ سے شروع ہوئی, اس کی 50 سینٹ سے شروع ہوئی. تو 50 سینٹ جب رکھا گیا تو کمپنی نے پریڈکشن کی کہ پہلے سال کے اندر ہمارے کوئن کی پرائز جو ہے €2.5 تک جا سکتی ہے, کیونکہ کمپنی شروع ہوئی تھی اس وقت 4,000 ٹوٹل ممبر تھے. تو کمپنی ایکسپیکٹ کر رہی تھی 10,000 یا 20,000 یا 50,000 ہو جائیں گے, یا زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہو جائیں گے, تو اس کی پرائز ایک سال میں زیادہ سے زیادہ €2.5 تک جائے گی. لیکن کیونکہ ان کا جو کمپنسیشن پلان اتنا پاورفل تھا اور اس میں اتنا ریئل رزلٹ تھا کہ لوگوں نے اس کو بہت تیزی سے جوائن کیا. ٹھیک ہے, اور ایک سال میں 1 لاکھ تو دور کی بات 10 لاکھ کا انسان انہوں نے عبور کیا, اور اس کی وجہ سے €2.5 کی بجائے جو پہلے سال کی اس کی گروتھ تھی وہ €5 بھی کراس کر گئی, یعنی کہ €0.5 سے شروع اور €5 کراس کر گیا. آج کے دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ 27 جون 2016 اس وقت بیٹھ کے میں یہاں پہ آپ کو جو پریزنٹ کر رہا ہوں, آج کے دن جو کوئن کی پرائز ہے وہ 6.25 ہے, یعنی کہ €6.25. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ دیکھیں کہ 18 یا 19 مہینے میں یہ €6.25 تک پہنچ رہا ہے. اور آگے ہم اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں, تو ہم آپ کو مطلب کہ کمپنی کہتی ہے کہ اینڈ آف 2017, یعنی کہ اگلے سال دسمبر کے آخر تک کمپنی کا جو بیسک سنیریو کمپنی کہتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو کوئن کی پرائز ہے نا وہ €5 سے لے کے €50 تک بھی جائے گی.
ٹھیک ہے, اور اگر آپٹیمسٹک سناریو دیکھیں تو یہ $100 بھی کراس کر سکتی ہے. ظاہر ہے کر سکتی ہے. اگر بٹ کوئن 21 اگر بٹ کوئن 3 لاکھ ممبرس کے ساتھ 7 سالوں میں جو اس نے اچیو کیے ہیں, 10 سینٹ سے $1200 ہٹ کر سکتا ہے, تو ون کوئن 20 لاکھ ممبر کے ساتھ مطلب کہ $50 سے €50 یا €100 کیوں نہیں ہٹ کر سکتا. ٹھیک ہے, اب میں یہ آپ کو ہیپوتھیٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کل €50 €100 ہو جائے گی, لیکن سینسیبل بات کر رہے ہیں, اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہاں پہ میں ریکارڈنگ میں آپ کو کوئی فالس ہوپ یا فالس پرومسز یا کمپنی فالس پرومسز نہیں دے رہی. کمپنی نہیں کہہ رہی کہ یہ 500 کا ہو جائے گا, 600 کا ہو جائے گا. یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کدھر جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ کیوں جائے گا اس وقت, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یوزیبلٹی, اور میجورٹی میں جو ہوگا وہی ہمیشہ جیتے گا. آپ جیسے یہاں پہ یہ ایک سلائیڈ دیکھ رہے ہیں, اس میں دیکھیں کہ آج سے کچھ سال پہلے, کچھ سال نہیں بلکہ کچھ مہینے پہلے تقریباً دنیا کے ہر بندے کے پاس نوکیا فون ہوتا تھا, لیکن نوکیا نے وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹس نہیں کی. تو کیا ہوا کہ ایپل آیا, سیمسنگ آیا, انہوں نے دنیا کو ٹیک اوور کیا. یہ ٹیکنالوجی کے مطلب کہ دور میں, خاص کر کے یہ موبائل کی دنیا کے اندر. تو اس وقت ہر بندے کے پاس یہاں ایپل کا فون ہے یا سیمسنگ کا فون ہے, نوکیا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. اسی طرح گوگل سے پہلے ہمارے پاس یاہو ہوتا تھا یا نیٹسکیپ, ایز اے سرچ انجن ہم اس کو یوز کرتے تھے, لیکن جب سے گوگل آیا ہوا ہے یاہو کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, صرف ای میل ایڈریس ایز اے ای میل ایڈریس اس کو یوز کرتے ہیں, بلکہ اب تو یہ بھی لوگ بالکل استعمال نہیں کرتے. تو گوگل یا ایپل, ریزن کی یہ ہے کہ ان کی اچھی پروڈکٹس ہے, اچھی کوالٹی ہے, اور ان کی یوزیبلٹی زیادہ ہے, اور ان کے پاس لوگ زیادہ ہے. اسی طرح فیس بک آج کل دیکھیں ہر بندہ, بچے بوڑھے جوان سب فیس بک کے اوپر ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فیس بک سے پہلے ایک اور سوشل میڈیا سائٹ تھی, اس کو مائی اسپیس کہتے تھے. کیا آپ کو یاد بھی ہے؟ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, لیکن فیس بک آنے کے بعد لوگ اس کو بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ون کوئن جو ہے وہ بٹ کوئن کو ٹیک اوور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بٹ کوئن 2009 میں آیا, اس میں ظاہر ہے پہلی دفعہ آیا تھا, بلاک چین ٹیکنالوجی یوز کی اس نے, اور اس میں بہت سی پرابلمس تھیں. اور جو وہ پرابلمس تھی, ایک دفعہ جو ٹیکنالوجی آ جائے بلاک چین میں, یہ بات ہے کہ جب ایک دفعہ ایک چیز کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں تو اس میں بلاک چین میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. لیکن ون کوئن نے سیم ٹیکنالوجی یوز کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایڈڈ فیچرز کے ساتھ اور اس کو بیٹر چیزوں کے ساتھ اس میں انہوں نے ایڈ کی ہیں, اور اس کو وہ سمجھ لیں کہ اس میدان میں لے کے آئے ہیں. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس کی یوزیبلٹی بھی زیادہ ہے, ان کے ممبرز بھی زیادہ ہیں, ان کی کوئن کیپیسٹی بھی زیادہ ہے, ان کے پاس اپنی انٹرنل ایکسچینج ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بٹ کوئن کو اوورٹیک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بٹ کوئن اب میچور ہو چکا ہے, ویسے بھی $600-700 کا ایک کوئن ہے. کیا کریں گے آپ, کتنے خریدیں گے؟ یہ جو ہے کوئن, یہ آج بھی اگر €6.25 کا نا, تو لوگ جب پیکیجز خریدتے ہیں تو ان کو کسی وقت یہ €1 سے بھی کم کا پڑتا ہے, جس کی اپنی جو ویلیو اور ورتھ ہے وہ €6.25 ہے. امیجن کریں کہ ایک چیز آپ خرید رہے ہیں جس کی قیمت €6.25 ہے, لیکن وہ پڑ آپ کو €1 میں رہی ہے. اور اگر آج وہ آپ €1 میں یا €0.5 میں اگر وہ آپ کو پڑ رہی ہے, وہ آپ اس کو خرید رہے ہیں اور اس کی ویلیو بھی €6.25 ہے, اور اگر کل کو اس کی ویلیو 10, 15, 20, 50 پہ جاتی ہے, آپ اس کو اس ویلیو پہ بیچتے ہیں, تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی اس میں پروفٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ تھا جی پارٹ 1. اس پارٹ 1 میں ہم نے انٹروڈکشن کمپنی کی ہے, آپ کو بتایا ہے کہ اور یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا تھی, کس طرح, کب شروع ہوئی. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ میں نے جتنا ہو سکا میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے, تو آپ پلیز مجھے کال کریں, واٹس ایپ پہ میسج کریں, یا اسکائپ پہ میسج کریں, یا مجھے ای میل کریں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ چیزیں مس کر گیا ہوں, obviously وہ ٹو مچ انفارمیشن ہے, ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں مس کی ہوں, یا آپ کے ذہن میں ایسے سوالات ہوں, تو ہم اس پہ بات کریں گے. آپ مجھے میسج بھیجیں واٹس ایپ پہ. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 00447712338472. ٹھیک ہے, اور میرا اسکائپ آئی ڈی ہے SHERI773 SHERI773. اور اگر آپ نے مجھے ای میل کرنا ہے تو میرا ای میل ہے onecoinpower@gmail.com. one نہیں ہے, یہ نمبر 1 ہے, ڈیجٹ 1 COIN
POWER@gmail.com. ٹھیک ہے, یہ ساری ڈیٹیلز نیچے لنک میں بھی دی ہوئی ہیں اور آپ ادھر سے بھی کاپی کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے اپنا سوال بھیجیں, یا جو بھی, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جوائن کیا یا نہیں کیا. اگر کیا بھی ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی اور سپانسر ہے اور آپ کو ادھر سے ہیلپ نہیں مل رہی, تو ضرور میں آپ کی ضرور ہیلپ کر کے خوش ہوں گا. مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے اور آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اوبیسلی ابھی آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی میں نے سیکنڈ پارٹ کرنا ہے اور تھرڈ پارٹ بھی کرنا ہے. اس کے بعد جو میں پارٹ 2 کرنے جا رہا ہوں, اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ہم پیسہ کما رہے ہیں اور کس طریقے سے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو پارٹ 3 ہوگا, اس میں ہم بونس پلان پہ بات کریں گے, کس طریقے سے زیادہ اور زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو اس وقت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے گا, اور میں سیکنڈ پارٹ کی تیاری کرتا ہوں, اس کو ریکارڈ کرتا ہوں. اب میں یہ فرسٹ پارٹ اس وقت اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے, تو جو ہی سیکنڈ پارٹ ریڈی ہوتا ہے تو I'll get back to you then again, and میں دوبارہ سیکنڈ پارٹ کو بھی اپلوڈ کروں گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور سب سے مین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, اور میرا یہ جو چینل ہے ون کوئن ریولوشن, اس پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ جب آپ اس پہ سبسکرائب کریں گے تو جتنی بھی لیٹسٹ نیوز, نیو ویڈیوز, نیو امپروومنٹس ہوا کریں گی, وہ آپ کو آٹومیٹکلی ملا کریں گی اور آپ کو آٹومیٹک ای میلز آیا کریں گے. ٹھیک ہے جی, that's it for now, and inshallah I'll get back to you soon again in part 2. السلام علیکم.